बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 दिसंबर जुमेरात दूसरा वीलॉग आपके सामने। जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स अब हुई हैं वो आपके सामने रखता हूँ। चंद दिनों में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल से पहले मामलात तय करने की कोशिश है। जनवरी के पहले हफ्ते में सियासी तब्दीलियों के इम्कानात हैं। और ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट ने 3 बड़ी शराइत जो दी, जो ठुकराई की, वो शराइत क्या थी? बुशरा बीबी की आज अडयाला जेल में इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में तब्दीलियाँ भी मुमकिन है। बड़ा रंदा आज खान ने फेर दिया। रहनुमाओं को सख्त सरजनिश भी की। वजह क्या बनी? अलीमा खान की भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, बातचीत सामने आई। और मंसूर अली शाह और जजेस का जो ख़त था वो काम कर गया। हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइनी जजेस की तैनाती में बड़ी वारदात। 2 बदनामे ज़मानत जज भी शामिल किए जा रहे हैं। और आज सेनेट में नून लीग के इस्लामाबाद गोलियां चलाने का एतराफ़ भी सामने आ गया। और 26 नवंबर तहरीक इंसाफ शोहदा की जो ज़िम्मेदारी है लाशों की, वो इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद दबाव। LCB को बचाने की कोशिश, ये कौन है? इसके अलावा शाम के जो मामलात हैं वो भी थोड़े से आपके सामने रखने हैं कि इनके असरात क्या होंगे, किसने क्या खोया क्या पाया। इन पर तफसील से अगर बात करूँ तो सबसे पहले अडयाला जेल में इमरान खान की आज अहम मुलाकात थी बुशरा बीबी के साथ। फिर उसमें 26 नवंबर के साने के तमाम सबूत और मज़ीद मालूमात खान तक पहुँचाई गई। बुशरा बीबी ने बहुत से हक़ाइक़ खान तक आगाह किए। पार्टी जो मुज़ाकरात के नाम पर जो कोशिशें करी है वो भी बताई गई। और मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम का पता चला। और सिविल नाफरमानी के मामले पर जो पार्टी रहनुमा से एतराज़ करते हुए नजर आ, वो मामला भी ज़ेरे गौर आया। और ख़ान ने इस पर पार्टी क़यादत को अच्छा खासा रगड़ा। सदीक जान ने जो खबर दी वो बिल्कुल दुरुस्त निकली। एक रहनुमा को अच्छा खासा रगड़ा लगा कि आप खान की कॉल पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, कि इमरान खान ने तो उन्हें बाकायदा हुक्म दिया कि आप 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के जुडिशल कमीशन पर बात करें, अंग्रेज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बेगुनाह कैदियों की रिहाई। ये आपको पता 2 खान के जो मुतालबे हैं। और उसके अलावा जो सिविल नाफरमानी और ओवरसीज़ फ़ॉरन तरसीलात ज़र का मामला है, उस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत बोलती कोई नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखें, इमरान खान से मुलाकात के बाद एक शख्स को इमरान खान ने बाकायदा रहनुमाओं को सख्त पैगाम भेजा, पार्टी की क़यादत में तब्दीली का पैगाम। अगली मुलाकात में हो सकता है कि कुछ नाम भी सामने आ जाए कि इन लोगों को इमरान खान पार्टी से फ़ारिग भी करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर अलीमा खान की भी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, शोहदा का दिन 15 दिसंबर। और उसे इज्तिमा का जो पेशावर नारायण बाग में, उसका जिक्र हुआ। आलमी मीडिया पर सबूत रखने की बात हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एतमाद में लेने की। और इन्होंने सिविल नाफरमानी की बात नहीं की अलीमा खान ने, लेकिन ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अलीमा खान ने जिक्र किया। सिविल नाफरमानी का मामला इमरान खान खुद, ये आखिरी जो इनका होगा हल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तरसीलात ज़र है उसके बाद ये तब इंजाम, उस वक्त तक मेरे ख्याल में हुकूमत घुटने टेक चुकी होगी। खान ने आज जनरल डायर का भी जिक्र किया कि जनरल डायर का जो कत्लेआम था जलियांवाला बाग में, वो 100 साल बाद मंजर आम पर आया। हालांकि ना कैमरे थे ना मीडिया थे। और आज तो सैकड़ों वीडियोज़ हैं। नून लीग खुद इकरार भी करिए, एतराफ़ भी करिए, एनी शाहिदीन भी मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब देखिए, इमरान खान ने जो कार्ड खिलाया, ये बड़ा अहम कार्ड है। 2 साल 6 महीने हो गए, तकरीबन ज़्यादा हो गए खान की हुकूमत को गिराए हुए बाजवा ने। उसमें एक ही बात करते रहे, मैशत, कि जी मैशत हमने संभाल ली। शहबाज शरीफ ये कहता रहा जी मुल्क दिवालिया होने से हमने बचाया। अब ये मैशत इनके लिए वाकई दिवालिया होने जा रही है। उसमें देखिए, सऊदी अरब में ये 5 मुलाकातें मोहम्मद बिन सलमान से करके आए। 7 मरतबा शहबाज शरीफ अमरीकी सफ़ीर समेत IMF के नुमाइंदों से मिला। बरतानी सफ़ीरों को मिलता रहा कि हमारा 1 अरब का पैकेज मंजूर करवा दें। फिर आर्मी चीफ की मुलाकातें भी होती रही। और IMF का जो पैकेज इन्हें मिला 7 अरब का 10 साल के लिए। अब इस 7 अरब की हैसियत आप एक तरफ रखें, और ये बात बड़ी अच्छी तरह ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर चले, सिर्फ 2 चीज़ों में। एक IMF के कर्जे पर और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई पर। आप यकीन करें, अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत खौफज़दा ना हो, कमज़ोर ना हो, तो ये हुकूमत 1 महीना नहीं निकाल सकती। जनवरी से पहले पहले सारा मामला ख़त्म है, दिसंबर के बल्कि आखिर तक। और अभी देखें कि शादी ब्याह के सीज़न में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, खान के भी कॉल आई नहीं, उन पैसों में पहले ही कमी आनी शुरू। मुझे बेतहाशा ईमेल्स आ रही हैं। जो प्लॉट्स लोगों ने लिए हुए थे, जो रोशन बैंक अकाउंट थे, वो बंद करवाने शुरू हुए। अभी मैं लाइव प्रोग्राम करूंगा कल परसों, आप देखेंगे। ये झटके को मामूली झटके नहीं है। 33 अरब सालाना का सिर्फ 20% आप निकालें तो ये IMF के कर्जे जितनी रकम बनती है। मिसाल के तौर पर बंदा $100 भेज रहा है तो वो सिर्फ 80 भेजना शुरू कर दे तो खान की कॉल कामयाब है। अब ये $20 जो उन्होंने बचाने हैं, ये भी 3 महीने के बाद ये दोबारा अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। ये गुजाया तो नहीं हो रहे। और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं, किसी को ये पकड़ भी नहीं सकते। कोई बैंकिंग चैनल से लोग ना भी भेजें, अपने हुंडी से भेजें, जिस तरह मर्जी भेजें, उसका अलग हुकूमत को नुकसान। बैंकों को फ़ीस नहीं मिलेगी, टैक्स अदा नहीं होंगे, लोग अपने खर्चात में कमी करेंगे, बचत करेंगे। और अब तो अगला मरहला, वहाँ जो बैंकों में डिपॉजिट्स हैं, सोना है, डॉलर्स में अकाउंट, वो बंद हुए तो अलग मसला। अब देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है कि जहाँ पर रेमिटेंस जो है पाकिस्तान की सारी मईशत को आप एक तरफ रखें और फॉरेन रेमिटेंस को एक तरफ रखें। GDP का 10% ये कहते हैं, मेरे ख्याल में 10% नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। ये सारा निज़ाम उस पर चल रहा है। तो इसका आप सर्वे कर लें
بے شک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں 1 کروڑ پاکستانی جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہے، وہ کہیں گے عمران خان کی رہائی۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں، کل آپ دیکھ بھی لیجیے گا لائیو پروگرام میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا۔ اب یہ اسی لیے اس کال کے کامیاب ہونے کے 100% چانسز حکومت کو نظر آ رہے ہیں۔ سول نافرمانی کی مہم اس کے بعد شروع ہوگی، اور میرے خیال میں شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ یہ جو ترسیلات زر میں کمی ہوگی، درآمدات خرچ کرنے اور قرضے اتارنے کی صلاحیتیں ختم ہوگی، روپے کی قدر ختم ہوگی، تو جو ہی پاکستان کے اندر بھی اگر ایک صوبے کے لوگوں نے بھی اگر بل ادا کرنے سے، ٹیکسز ادا کرنے سے انکار کیا تو پھر معاملہ بچ سکتے ہی نہیں۔ اوپر سے ٹرمپ کا معاملہ الگ ہے، اس کی کال سے پہلے یہ معاملات سیٹل کرنے ہیں۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو جو دباؤ ہے وہ سارے کا سارا تحریک انصاف کی قیادت کی طرف ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں فوراً۔ وہ صرف عمران خان کی کال ہے، یاد رکھیں۔ یہ اب حکومت کے پاس اس دباؤ کے تحت خود جا رہے ہیں، ورنہ کون سی ایسی افتاد ان پہ ٹوٹ پڑی تھی، تو شہادتیں ہو چکی ہیں۔ مذاکرات کے لیے جو دباؤ ہے، یہ ابھی آپ کو شبلی فراز کا اگر سینٹ میں بیان نظر آ رہا ہے، یہ عمر ایوب کا نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہم بھائی بھائی ہیں، مذاکرات کریں گے، سیاسی اختلافات کو زیادہ دشمنی نہیں بنائیں گے، درخواستیں کر رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے میری کچھ رہنماؤں سے بات، وہ بھی حیران تھے کہ یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے کہ ذاتی حیثیت میں آپ تعلقات بنائیں، دوستیاں بنائیں، 100 دفعہ بنائیں، لیکن پاکستان کی عوام تو یقین کریں ان لوگوں کو اس وقت اپنے شہداء کا قاتل تسلیم کرتی ہے۔ ان کے سامنے تو شہداء کی تصویر آتی ہیں، وہ تو نہیں ان کو کبھی بھی تسلیم کریں گے۔ اور ویسے بھی اس وقت لیڈرشپ کی تحریک انصاف کی مقبولیت عوام میں بری طرح گر چکی ہے۔ خان کے پیغام درست نہ آنا، جلسے جلوس کے احتجاج ہوں، یہ سارے معاملات پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی جنگ خان اکیلا لڑ رہا ہے، جس کے ساتھ اس کی طاقت سوشل میڈیا، پاکستان کی عوام اور اوورسیز پاکستانی، اور یہ ان کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ اس میں لیڈرشپ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف کھمبے حقیقت مان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو کہا جاتا تھا وہ واقعی کھمبے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تحریک انصاف کو یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ خان کو مائنس کر دیں، ہمارے ساتھ معاملات حل کر لیں، اور یہ بھی انہیں بہت بڑی گولی دی جا رہی ہے، اور ان میں بہت سے رہنما جانتے ہیں۔ اب عمران خان سے جو جیل میں جو انہوں نے 3 شرائط لے کر گئے کہ جی آپ حکومت میں ان لوگوں کو آنے دیں، اپنے لوگوں کو اجازت دے دیں، آپ کا ایک قسم کا مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا، آپ کے ہم کیسز بھی ختم کر دیں گے، اور آپ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں۔ اب ذرا اندازہ کہ یہاں پہ عمران خان بھی حیران ہو کہ یہ کیا عجیب و غریب بکواس لے آئے ہیں، مطلب عجیب و غریب بات۔ دیکھیں عام طور پر تو شادیاں لوگ تب توڑواتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی کوئی بسانی ہو۔ مطلب خان کو گھر داماد کسی نے بنانا ہے 75 سال کی عمر میں، تو وہ تو کروا لے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، ورنہ کسی کا گھر توڑوانا تو ویسے ہی ایک برا عمل ہے۔ اب یہ مذاق نہ سمجھے، حقیقت میں جب آپ عمران خان کا ماضی آپ دیکھیں، یہ لوگوں کو کرش رہتے تھے، ان لوگوں کا قصور نہیں، میں دنیا جان کی وہ انگریز عورتیں ہیں، لبنان کی، ترکی کی، ان کے منہ سے خود خدا کی قسم سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بسیں بھر بھر کے خان کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ وہ ایک دیو مالائی حیثیت رکھنے والا، افسانوی کرداروں میں رہنے والا، وہ یونانی دیوتاؤں والا تصور تھا ان کے ذہن میں، تو ان کے بھی ظاہر ہوں گے شاید کسی کی پرانی حسرتیں وہ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کو اصل میں نظر آ رہا ہے کہ خان کے کیسز اب ختم کرنے پڑیں گے، اب جتنا لٹکا سکتے تھے لٹکا لیا، اب اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے، تو دسمبر ختم ہونے سے پہلے یہ کیسز ختم ہوں گے، اپنے انجام کی طرف جائیں گے۔ اور اس کا وجہ دیکھیں کہ نہ کوئی ثبوت ملے، نہ کوئی شواہد ملے۔ ابھی جو فرد جرم لگائی گئی اسی لیے لگائیں گے، اب کیس کا ختم کرنا ہے، تبھی ضمانت ہوگی۔ جس طرح سائفر، توشہ خانہ، عدت اڑے، اسی طرح یہ کیس بھی اب 9 مئی میں فرد جرم لگی ہے۔ انہوں نے توشہ خانہ میں اب سزا دینے کی کوشش کی تھی، وہ جیسے کل عدم ہوئی۔ 9 مئی میں تو ان کے پاس نہ ثبوت ہے، نہ شواہد ہیں، نہ کوئی اس طرح کے چالان پیش ہوئے، تو انہوں نے بہت بڑا جن جو بنایا ہوا، تو وہ جن بھی اپنی موت مرنے کو تیار ہے۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین پر بھی انہوں نے فرد جرم لگائی، اور اب یہ پروسیکیوشن کا کام ہوگا اسے ثابت کر کے دیں۔ جیسے وہ عادل بازئی کا کیس سپریم کورٹ پہ آپ نے دیکھیں، حالانکہ جج ان کے اپنے ہیں سارے، لیکن نااہل سے نااہل جج بھی دیکھتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ بلنڈر کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ تو 9 مئی کے غبارے میں اسی لیے ہوا نکل چکی ہے، اور پھر پشاور کی عدالتوں میں آپ دیکھیں تمام رہنما ورکرز باعزت بری ہو چکے ہیں، حالانکہ کتنے ہیوی کیسز تھے۔ لاہور میں بھی یہی معاملہ ہوا، تو اس لیے بڑی مشکلات کا یہ اس وقت شکار ہے۔ اگر پارٹی نے یہاں 2 نمبری نہ کی تو خان کے جو 2 مطالبات ہیں ان کے لیے بھی یہ لوگ کوشش تو کریں کہ درمیانی راستہ، وہ درمیانی راستہ یہی ہے کہ اسلام آباد پولیس پر 26 نومبر کا کیس ڈال دیں، انہیں قربانی کا بکرا بنائیں، اور اس میں کچھ لوگوں کی گرفتار، اور اس کی دیکھیں بہت بڑی وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ LCB یونٹ کو بچانا، جو جنرل پرویز اشفاق کیانی نے بنایا تھا شہری علاقوں کے دفاع کے لیے، لائٹ کمانڈو انفینٹری بٹالین تھی، اس کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری، 26 نومبر والے دن آپ کو نظر، یہ انہیں بچا رہے ہیں، انہیں کسی صورت میں سامنے نہیں لانا، انہیں بچانے کے لیے اسلام آباد پولیس کو قربانی کا بکرا بنانا پڑے گا۔ پھر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی جو بوگس بنے گی، جس طرح باقی پہلے ماضی میں ہوتا رہا، جسے حکومت تو پہلے ہی تسلیم نہیں کرتی، ہم نے گولی نہیں چلائی ہے تو اسحاق ڈار نے سینٹ میں تسلیم کیا،
اور آج سینیٹر عفنان اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اب بالکل شہید ہوئے ہیں, گولیاں چلی ہیں. اسے تو بڑا افسوس بھی ہو رہا تھا. اور یہ لوگ تو کہتے ہیں لاشیں دکھائیں, انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو بتا دیا یہ لاشیں ہیں. تحریک انصاف نے 12 لوگوں کا ڈاٹا بھی پیش کر دیا. اب تو جو مسنگ لوگوں کے کوائف ان کے پاس موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ بھی ہم انہیں شہید تصور کریں گے جب تک وہ سامنے نہیں آتے. تو سیاسی قیدیوں کی رہائی میں جب یہ بات چلے گی تو اس وقت ان کے پاس لسٹ میں سب سے پہلے عمران خان کا نام ہے. اب خان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم دھڑام سے گر جائے, دسمبر کے آخر میں گر جائے. یہ چیز انہیں گوارا نہیں ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. کبھی مذاکرات, کبھی کریک ڈاؤن, کبھی گولیاں. یہ سارا معاملہ صرف اور صرف اس نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. عدلیہ میں اہم خبریں جو دیکھیں, مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس پہ 2 درخواستیں لگی ہوئی تھیں, ایک آئینی عدالت میں اور ایک سپریم کورٹ میں. اور یہ خط تھا منصور علی شاہ کا. اب مخصوص نشستوں کا کیس اگر سپریم کورٹ میں منصور شاہ کی عدالت میں جائے تو وہ فیصلہ بھی دے دے, تو امین الدین نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو, چونکہ ہماری آئینی عدالت ہے, ہم اسے کالا دم بھی کر سکتے ہیں. اب 26ویں ترمیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے, اس کا بھی ڈائری نمبر الاٹ ہو چکا ہے. اس پہ تو بلکہ انہوں نے تمام درخواستیں اکٹھا کر کے ایک ہی لے لیا ہے. اور اس میں تمام پاکستان کی تاریخ کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, مذاق جسے مذاق کہا جاتا ہے کہ جج جو اس مقدمے کو سنیں گے سپریم کورٹ تاکہ مور لگا دے, انہی ججز کے خلاف 26ویں ترمیم ہے. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو آئینی جج لگا رہے ہیں اس پہ آپ کو پتہ ہے 6 ججز کا خط تھا, وہاں 90% لوگ جو ہے وہ ایک طرف ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مزید جج شامل کر کے یہ ان ججز کا اکثریتی بینچ توڑنا چاہتے ہیں. اور اس میں جج ہمایوں دلاور, جج شاہ رخ ارجمند کا نام. اب یہ دونوں جج وہ ہیں جو توشہ خانہ پارٹ 1 میں ہمایوں دلاور فیصلہ دے چکا ہے اور شاہ رخ ارجمند توشہ خانہ 2 میں, بلکہ عدت کے کیس میں بھی آخری لمحے میں بھاگ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو ان لوگوں چونکہ لکھے ہوئے فیصلے مل جاتے ہیں, انہوں نے صرف پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں, اس لیے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانا ضروری ہے. اور آخر میں نون لیگ کی میں نوٹنکیاں بھی دیکھ رہا تھا, شوبازیاں بھی دیکھ رہا تھا. ایک تو ان کے راوی صاحب ہے, اللہ جانے ان کے دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے حقیقت میں. کہہ رہا بشرا بی بی کے ساتھ جو لوگ آئے وہ 20 منٹ میں اس پہاڑ پر چڑھ گئے جس پہ کمانڈو نہیں چڑھ سکتا 1 گھنٹے میں. کہتا ہے وہ پی کے تھے آئس, اندازہ کریں مطلب برف پی کے آئے تھے کیا وہ. مطلب روزانہ کی بنیاد پر ان لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے, اندازہ کریں ان کی دماغی حالت. خیر قصور ان کا بھی نہیں ہے, جن کے قائد نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, تو ان کی نوٹنکیاں آپ سمجھ سکتے ہیں. ابھی وہ ان کی ایک نئی نوٹنکی مجھے نظر آ رہی تھی کہ خان کے دستخطوں کی شرٹس آپ کو پتہ نہیں. اب نواز شریف نے بھی کہا جی میں بھی اپنی ٹی شرٹ بیچوں گا, 16 دسمبر کو نیلامی کریں گے. اب پتہ نہیں ہے کون سی ٹی شرٹ بیچیں گے. میرے خیال میں اس کی بجائے قطر سے کچھ منگوا کے بیچ دیں, یا وہ پرانی ان کے گراج میں جو کھڑی گاڑی ہے وہ بیچے, وہ بڑی اچھی قیمت پہ بکے گی. اس میں عوام کو بڑی دلچسپی ہے اور اس کے ساتھ میاں صاحب کی بڑی یادیں وابستہ ہے, اس کے ٹھیک ٹھاک پیسے انہیں مل جائیں گے. اور محسن نقوی صاحب کو بھی دیکھا, وہ چلے گئے پشاور, زندہ سیاسی لاش, مطلب لاش نہیں سوری, زندہ سیاسی رہنما پرویز خٹک صاحب کو زندہ کرنے کے لیے سیاسی طور پہ. اور وہ کہہ رہا تھا میں بہت بڑا رہنما ہوں, میں خیبر پختونخوا سے PTI کا صفایا کر دوں گا. ابھی 8 فروری کو کتنا ٹائم ہوا ہے ذرا دیکھ لیں. ایک MNA کی سیٹ پہ 67,000 سے ہارے ہیں اور 2 صوبائی نشستوں میں 29,000 اور 26,000 سے, مطلب سارے ملائیں تقریباً لاکھ سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں میں صفایا کر دوں گا. انٹرنیشنل خبر, ہاں یاد آ گیا مجھے, شام کے حوالے سے دیکھیں اس کے اثرات پاکستان پہ ضرور آئیں گی. یہ بشار الاسد کو شکست نہیں ہوئی, یہ اس کی حکومت نہیں گری, یہ اصل میں روس اور امریکہ کا معاملہ تھا. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے اعلان تھا کہ میں نے کروانی ہے ہر صورت میں یہاں پہ صلح, اور جہاں جہاں یوکرین کا اب قبضہ ہے, روس کا قبضہ ہے یوکرین میں, وہ علاقے روس کو دے دیے جائیں گے. روس کو اس کے بدلے میں شام سے نکلنا تھا. اب روس کے نکلنے کی وجہ سے البتہ ایران کو بڑا نقصان ہوا. ان کے سپریم لیڈر کہہ رہے تھے ہمیں امریکہ اور اسرائیل نے منع کیا تھا, لیکن میرے خیال میں انہیں شام میں امریکہ اور اسرائیل نے نہیں, روس نے منع کیا تھا کہ اب آپ نے شامل کو روس کے ساتھ اتحادی تھے کہ آپ اپنی پراکسیز کو استعمال نہیں کریں گے. اور اس کا ان کو بڑا نقصان ہوا ہے, وہ پراکسیز کو تقریباً وہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے. اور روس چونکہ یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان تھا جنگ ختم کروانی ہے, تو وہ ظاہر اسی طرح ہی ہوگی. اور فلسطین کا معاملہ بھی اسی طرح ہی حل ہوگا ان کی اپنی ظاہر شرائط پر ہی. اس کی ان کی کامیابی ہوئی ہے وقتی طور پہ. جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کو 2-4 مہینوں میں پتہ چل جائے گا. شام جیسے حالات کو ایران کی طرف لانے کی بھی اس کے بعد کوشش ہوگی, جس کے براہ راست اثرات جو وہ پاکستان کی طرف آئیں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی جو بہتر چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ چونکہ اینٹی وار ہے, جنگوں کا مخالف ہے, اور اگر وہ ان معاملات کو اس طرح کنٹرول کر کے تو پھر شاید اگلے 3-4-5 سال بچت ہو. لیکن اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا ضرور, 10 سال بعد آئے, 5 سال بعد آئے, لیکن یہ مرحلہ اسی طرف آئے گا. کیونکہ ہسٹری دیکھیں تو وہ یہی بتاتی ہے بار بار کہ لیبیا کے بعد آپ دیکھ لیں افغانستان, عراق, جس طرح شام اور یہ فلسطین کے معاملات ہوئی ہے. اب آہستہ آہستہ رخ جو ہے وہ ایران کی طرف اور پھر وہاں سے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش ہوگی پوری. اسی لیے پاکستان یہ جو بات کرتے تھے جی شام کے حالات سے سیکھے, وہاں سے تو لوگوں نے سیکھ لیا بشار الاسد کے حالات سے, تو اب انہیں بھی کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ وہ نہ کرے. وہاں 900 روپے کی روٹی مل رہی ہے ایک,
پاکستانی. تو وہ یہ حالات پھر بنتے ہیں پھر ان ممالک میں جہاں لوگ سمجھتے نہیں عوام کی آواز کو. وہ ایک شخص تھے مزمل صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ جی وہ ریاست گولی چلاتی تو پیر میں نہیں چلاتی. تو کیا ریاستیں یہ نہیں ہیں برازیل میں, یہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا, یہ سری لنکا میں ہوا, یہ بھی جنوبی کوریا میں ہوا, وہ ریاستیں نہیں ہیں, ان کے پاس گولیاں نہیں تھیں. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.